Assalamualaikum, this is Professor Kashif Muhammad Khan from Iqra University Islamabad campus H9 और आज हम मौजूद हैं इकराज इनसाइट के प्रोग्राम द एलुमनाई स्पॉटलाइट में और आज मेरे मेहमान यंग कॉर्पोरेट लीडर उमैर हसन। अस्सलामुअलैकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है इकरा के? अगेन ऑनर्ड और पुरानी यादें आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है। एग्जैक्टली। ज़बरदस्त। तो उमैर, आपने हमारे पास से MBA किया था एंड यू प्रॉबली ग्रेजुएटेड इन 2011। यस, आई ग्रेजुएटेड इन 2011 और मेरी स्पेशलाइजेशन थी मार्केटिंग और अगेन लेकिन वो जो 3 से 4 साल वाला जो टेन्योर है वो मैं कहूँगा कि ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टेन्योर था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अभी यहाँ आते हुए नोट कर रहा था कि जो चीज़ें हमने यहाँ की, जो टाइम गुजरा, जो चीज़ें सीखी, यस, अमेजिंग टाइम्स। यूनिवर्सिटी को हम अल्मा मैटर भी कहते हैं और अल्मा मैटर की ट्रांसलेशन जो जनरली की गई है वो नरिशिंग मदर की है कि वो माँ जो एक तो पैदा करती है और आपको तरबियत वो भी देती है, मगर असल नरिशमेंट यूनिवर्सिटी लाइफ में आके होती है। तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह बातें करेंगे और आपसे सीखेंगे। यू हैव माशाल्लाह अचीव्ड अ लॉट और एलुमनाई स्पॉटलाइट प्रोग्राम बनाया भी हमारे ऐसे एलुमनाई के लिए गया है जो बहुत गैर मामूली, जिनकी लाइफ में अचीवमेंट हैं, स्ट्रगल्स हैं, चैलेंजेस हैं। तो इन सारी चीज़ों पे आज हमने बात करनी है। तो मैं ऑन अ वेरी कैजुअल नोट, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाक़या, कुछ आप मुझसे जब बातें कर रहे थे आप बता रहे थे कुछ केक वेक के चक्कर में आपके साथ कुछ हो गया, तो क्या हुआ था वो? फॉल में इंडक्शन होती है और अभी 2-1 महीने हुए थे, मेरा और मेरे एक और फ्रेंड का बर्थडे आ गया और मेरा बर्थडे 9 नवंबर, एक बाल डे, और कैफ़े में हम उस टाइम पे एंड ऑफ द कैंपस एक कैफ़े होता था, अभी भी एग्जैक्टली वहीं पे ही है, बस वो आप लोगों ने शक्ल बहुत अच्छी कर दी है। उस टाइम पे थोड़ा देसी स्टाइल का कैफ़े था। बर्थडे और जैसे ही हम कैफ़े में एंटर हुए तो केक की बारिश हो गई और हमारे इधर से केक आए, उधर से केक आए और हमें केक भी पड़ा और एंड में पहली वो हाज़िरी थी प्रिंसिपल ऑफिस में, डीन ऑफिस में। यानी लोग एक दूसरे पे केक उछाल रहे थे और सबसे ज़्यादा टारगेट हम थे। बर्थडे हमारा, एक तो हम पे केक पड़ा और ऊपर से डीन ऑफिस में पेशी। अच्छा, पेशी भी होगी। तो दैट वाज द स्टार्ट। और वो स्टार्ट था और उससे सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी में नाम बना था ना, वो कहते हैं ना बदनाम हुए लेकिन नाम बन गया उस टाइम पे, तो मशहूर हो गए। बिल्कुल। चलिए, ये तो बड़ा अच्छा स्टार्ट था। कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है। तो आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग होती है यूनिवर्सिटी लाइफ और आजकल बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिग्री के हवाले से भी बात हो रही है। ठीक है, आप स्टैनफोर्ड की प्रॉब्ली एक डिग्री $10,000 में ले लें, जबकि अगर आप रियल टाइम जाएं तो $100,000 खर्च हो जाते हैं। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? यूनिवर्सिटी लाइफ इम्पॉर्टेंट है? सर देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जो डिजिटल के थ्रू आप सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज़ वो लेते हैं उनकी वैल्यू नहीं है। यस, यू लर्न अ लॉट और कॉर्पोरेट में भी देखें उनको वैल्यू भी किया जाता है, लेकिन मेरे जैसा बंदा जिसकी कोई पास्ट में ग्रूमिंग नहीं हुई हुई, स्कूलिंग नॉर्मल है, एक्सपोजर नहीं है, तो जब वो यूनिवर्सिटी में आता है, जाके पूरे लाइफ गुजारता है। देखें, यूनिवर्सिटी के अंदर और कॉलेज स्कूल के अंदर डिफरेंस ये है कि आपको ना कोई रोकता नहीं है, आपने क्लास अटेंड करनी है, ख़ुद से करनी है, आपके अंदर खुद से ये चीज़ होती है कि मैंने ग्रेड्स लेने हैं या मैंने सीखना है कुछ। और स्कूल और कॉलेज में ऐसे नहीं होता, आपके ऊपर डंडा होता है, नहीं आपने अंदर 4 दीवारी के अंदर रहना है। आप बंक भी कर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आके दोस्तियाँ होती हैं, जो आप सीखते हो उस पूरे इन्वायरमेंट में, उसका कोई नमूल बदल नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी बात की, क्योंकि यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सर्टिफिकेशंस की हम इम्पोर्टेंट को डिनाई नहीं कर सकते, बट बास तो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप्स बनती हैं और अगर आप बहुत टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ने जा रहे हैं तो 20 ईयर्स डाउन द रोड वो सारे लोग बड़ी किसी की इंपॉर्टेंट जगह पे बैठे होते हैं, तो वो जाहिर है आपके बचपन के कनेक्शंस हैं सॉर्ट ऑफ। तो मैं इसमें सिर्फ एक बात ऐड करूँगा कि मैं अपने भाई की भी पास अवे कोविड से, उसकी डेथ, कैंसर से डेथ हुई थी उसकी। उसने मुझे ज़बरदस्ती इकरा में एडमिशन कराया था और यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरा एडमिशन हुआ था, लेकिन मेरी हालत देखते हुए उसने कहा नहीं, तुम्हें ग्रूमिंग की ज़रूरत है, तुम्हें एंटरप्रेन्योर स्किल्स पे काम करना है, लोगों से बातचीत आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो इकरा बैक इन दोज डेज, अभी भी इकरा का बहुत अच्छा नाम है। उस टाइम पे कहते थे कि अगर ग्रूमिंग या एंटरप्रेन्योर स्किल्स किसी ने सीखने हैं तो वो इकरा में है। So that's something very positive that you are saying. Yeah. जो environment
ملتا ہے. کیونکہ دیکھیں کارپوریٹس میں سب سے زیادہ میٹر کارپوریٹ ورلڈ میں کیا کرتا ہے, کمیونیکیشن. آپ اسکلس تو اوور دا ٹائم سیکھ لیتے ہو, اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جب کارپوریٹ لائف اسٹارٹ کرتے ہیں, پہلی جاب پہ جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ نے یونیورسٹی میں جو سیکھا ہے شروع میں یہ ریئلائز ہوتا ہے شاید وہ کچھ بھی نہیں سیکھا. رائٹ. مارکیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے تو میں کہوں گا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا, لیکن جنرلی جو جاتے ہیں فائنینس کی اسپیشلائزیشن یا اکاؤنٹنگ کی اسپیشلائزیشن کر کے جاتے ہیں, جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ان کو ERP سسٹمز, ٹولز, وہ سب چیزیں ایکچوئل سے زیرو سے سیکھنی پڑتی ہیں. لیکن جو چیز میٹر کرتی ہے اینڈ میں وہ آپ نے جو آپ کی گرومنگ ہوئی ہے یا انٹرپرسنل اسکلس جو آپ نے یونیورسٹی لائف سے سیکھے. اچھا, انٹرسٹنگ بات کی آپ نے. تو آن اے لائٹر نوٹ کہ کچھ دوست بنے اقرا میں, اور وہ دوستیاں اقرا سے جانے کے بعد ختم ہو گئیں یا چلتی رہیں؟ آپ کے نا کوئی 3-4 دوست ایسے رہ جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ صبح دوپہر شام کنیکٹڈ رہتے ہیں, اور وہ اب تو وہی واٹس ایپ گروپس سے نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے. نقصان یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے برا ہو جاتا ہے کام, لیکن اگین 3-4 دوست ایسے ابھی بھی ہیں جن کے ساتھ آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ ان ٹچ بھی رہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے ساتھ تو خیر آرگنائزیشن میں بھی ساتھ ہیں, تو یہ تو پھر ریلیشن لانگ ٹرم. اچھا, تو آپ کے ساتھ یہ رہا, ایسا نہیں ہوا کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا, بلکہ وہ ساتھ ہی آ گئے سم آف دیم. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے اگر 100 لوگ ہیں کلاس میں یا 70 کا بیچ ہے آپ کا, تو اس میں سے آپ نیچرلی رہ 2-3 ہی جاتے ہیں, لیکن یہ نہیں, پھر بھی آپ جب دوبارہ ملتے ہیں تو اسی طرح ملتے ہیں. تو عمیر, یہ مجھے بتائیں کہ ناؤ دیٹ یو آر آلموسٹ اے گریجویٹ فار لاسٹ 15 ایئرس, کیا فنڈامنٹل رول یونیورسٹی پلے کرتی ہے ان شیپنگ اے پرسنالٹی آف این انڈیویجول, سیئنگ ہی از کمنگ فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ؟ تو آپ کے خیال میں کیا رول پلے کرتی ہے یونیورسٹی؟ سر اگین میں جنیرک اگر بات کروں تو اسکول کالجز میٹر کرتے ہیں, کیونکہ آپ کی فاؤنڈیشن وہی بناتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یونیورسٹیز جو ہے نا, جو ایکچوئل چیز ہے کہ گرومنگ انٹرپرسنل اسکلس پہ آپ کو کتنا سکھایا گیا ہے, کتنا زیادہ آپ نے اس پہ کام کیا ہے, کتنا پالش کیا ہے. میرے جیسے بندے کا جس کا OA لیولس کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا, میں نے تو آ کے جب پہلی دفعہ پریزنٹیشن ہی پہلے سیمسٹر میں دینی پڑتی ہے آپ کو, تو آپ اس ٹائم پہ ہی آپ پہلے تو ٹانگیں کانپتی ہیں, کام پہ ٹانگتی ہیں, لیکن پھر آہستہ 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 آپ گروم کرتے ہو, اور یہ چیز اینڈ میں آ کے میٹر کرتی ہے جب آپ کارپوریٹ لائف میں اسٹیپ ان کرتے ہو. اور یس بہت میٹر کرتی ہے آپ. لیکن اس میں نا کچھ لوگ یہ بھی شاید میری ڈسکشن سے پرسیو کر رہے ہوں کہ جی آپ نے سیکھنا کچھ نہیں ہے, کانٹینٹ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کچھ نہیں سیکھنا. وہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. میں نے اپنا کریئر اسٹارٹ تو مارکیٹنگ سے ہی کیا, اور جو میں نے یہاں پہ سیکھا, میں آج بھی نام لوں گا حماد بشیر صاحب, ان سے بہت کچھ سیکھا مارکیٹنگ کے پرسپیکٹیو سے. دیکھوں آج بلکہ مہوش خان جو کہ میرے خیال میں PhD ڈاکٹر ہیں, شی از ناؤ, انہوں نے کچھ کورسز پڑھائے, ان سے چیزیں سیکھیں. لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ انڈسٹری میں آتے ہیں چیزیں چینج ہوتی ہیں ایکچوئل میں, لیکن فاؤنڈیشنز آپ کی وہی ہیں. جو اتنے اچھے بیسز آپ کے بن جائیں وہ پھر آگے تھرو آؤٹ دا کیریئر آپ کو کام آتا ہے. So you think university definitely plays a very crucial role in shaping the personality of young people. تو عمیر, اقرا میں بڑا اچھا ٹائم گزرا, کافی ٹیچر سے سیکھا بھی, پھر آپ ظاہر ہے گریجویٹ ہو گئے. تو تھوڑا سا اپنی اس لائف کی جرنی کے بارے میں بتائیں کہ آفٹر اقرا اینڈ ناؤ ماشاء اللہ ٹوڈے یو آر CEO ایٹ ای-شفا. تو کیا, کہاں گئے, یہاں سے کیا کیا چیزوں سے گزرنا پڑا؟ میں اس سے پہلے نا ایک چیز اگین آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آئی ڈونٹ نو مجھے اتنا زیادہ فلیٹ کرنا چاہیے کہ نہیں. میری جب یہاں پہ میں نے ڈیورنگ دا ڈگری جاب اسٹارٹ کر دی تھی پلیسمنٹ سیل میں. اوکے. اور اگین اس میں بھی میرے بھائی کا رول یہ ہے, میں بار بار اس کی طرف جاؤں گا کہ میری مارننگ میں نے ڈگری اسٹارٹ کی تھی, جو کہ ایکچوئل میں فرسٹ سیمسٹر تھا, آتے ساتھ ہی آپ مل گئے, اور انٹرپرسنل اسکلس کا کورس, جس میں سب لوگوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا پہلا سیمسٹر کہ اپنی لائف کا ورسٹ مومنٹ بتاؤ, موسٹ امبیرسنگ مومنٹ آف یور لائف. یس. اور وہ جو مشکل کام ہے. یس. پھر پریزنٹیشنز, بار بار ڈرامہ, رول پلیز, ڈفرینٹ چیزیں. پھر مجھے یاد آیا سر راجہ ندیم, وہ بہت زیادہ ایگریسولی پریزنٹیشنز, یہ سب چیزیں بہت بہت زیادہ رول پلے کیا انہوں نے میرے کریئر ڈیولپمنٹ کے اندر. پلیسمنٹ سیل کے بعد
اگین یہاں پہ بہت اچھا رول تھا انڈسٹریز کے ساتھ, ابھی بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے, انڈسٹریز کے ساتھ لنک تھا. تو جو میری پہلی جاب تھی وہ پلیسمنٹ سیل کے تھرو ہی ہوئی تھی. اوکے. اور وہ اکیڈیمیا سے میں نے اسٹارٹ کیا اور کچھ عرصہ اکیڈیمیا میں گزارا, پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ سیکٹر میں چلا گیا, اور اب تو آلموسٹ مجھے وہی بات ہے کہ 12-13 ایئرز ہو گئے ان ہیلتھ کیئر. اوکے. تو تھرو آؤٹ ایک لیڈنگ ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوشن کے ساتھ رہا ہوں, ملٹیپل اور آرگنائزیشنس کے ساتھ بھی کام کیا, لیکن ابھی ای شفا اس کو ہیڈ کر. تو تھوڑا سا سیریس ٹاک کی طرف آئیں گے ای شفا کی, مگر اس سے پہلے مجھے اچانک یاد آیا کہ اس دور میں آپ عمیر بھائی بھی مشہور ہو گئے تھے, پوری یونیورسٹی عمیر بھائی کہتی تھی, تو وہ واٹ واز دیٹ اسٹوری؟ اگین وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ کیک انسیڈنٹ مشہور تو ہو گئے تھے. اچھا, مشہور ہو گئے تھے کہ یہ لوگ ان کا کوئی کام نہیں ہے, یونیورسٹی میں گند مچانے آ گئے ہیں. جو پرانے بیچ والے لوگ ہوتے ہیں ویسے بھی آپ کو جب نئے کوئی لوگ آتے ہیں ان کی ایکسیپٹیبلٹی بھی مشکل ہوتی ہے. پھر وہی بات ہے پلیسمنٹ سیل. جب پلیسمنٹ سیل میں میں نے اس سے بھی پہلے میں ٹیچنگ اسسٹنٹ بنا. تو جو ٹیچنگ اسسٹنٹ والا رول ہے سر نوید کبیر ہوتے تھے. بالکل, ابھی بھی ہیں نوید کبیر صاحب سر کی ٹیچنگ اسسٹنٹ. تو والس بیچ تو آپ کا آلریڈی آپ کے جو جونیئر بیچ والے ہیں آپ کو عمیر بھائی کہنا شروع, تو بس وہ وہاں سے پلیسمنٹ سیل. عمیر بھائی سے باتیں ہوتی رہیں گی, بٹ وی ول ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو اقرا یونیورسٹیز پروگرام اقراز انسائٹ, جس میں ہمارے آج مہمان ہیں عمیر, اور عمیر سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ جاری رہے گا. تو عمیر, ناؤ یو آر CEO ایٹ ای شفا ماشاء اللہ, اینڈ یو آر لیڈنگ اے بگ ٹیم. تو ہم جاننا چاہیں گے کہ ای شفا کیا ہے, بٹ اس سے پہلے مجھے بتائیں, آج لوگ آپ کو دیکھتے ہیں وہ کہیں گے ماشاء اللہ کتنا سکسیزفل انسان ہے, مگر اس سے پہلے ایک لانگ جرنی ہے, اور جنرلی ہم دیکھیں تو یہ جرنی کم سے کم 10 سے 15 سال کی ہوتی ہے. تو تھوڑا سا یہ بھی شیئر کریں ہمارے آڈینس کے ساتھ کہ گول کیا ہوتا ہے, مگر ایک چیلنجز بھی لائف میں آتے ہیں, پھر اپنے گول تک پہنچا کیسے جاتا ہے. تو پلیز سر 2 کویسچنس. سب سے پہلے ای شفا اگین ایک انٹرپرینور پروجیکٹ تھا کہ شفا کے اندر سے کچھ لوگوں نے بیٹھ کے اس کو انویژن کیا, اور یہ ہاسپٹل ایٹ ہوم کا کانسیپٹ ہے. اوکے. ہاسپٹل میں تو آپ آتے ہیں نا, تو اس کے بعد آپ کو پورا ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, سرجریز ہو رہی ہیں, یا کرٹیکل کیئر میں تو کرٹیکل کیئر اور سرجری کے علاوہ جتنی سروسز ہیں آپ کو گھر پہ مل جاتی ہیں. چاہے وہ آپ کا ایڈمیشن ہے, اس میں آپ کو آکسیجن کی ضرورت ہے, اس میں ڈاکٹرز گھر پہ آ رہے ہیں, نرسنگ اسٹاف گھر پہ ہے, لیب ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ڈائگنوسٹکس ہو رہے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایٹ ہوم. میرے فادر اس ٹائم پہ گھر پہ ہی ایڈمٹڈ ہے. تو ایوری تھنگ از مینیجڈ ایٹ پیشنٹس ہوم. جو اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ایک تو یہ کاسٹ افیکٹو, سوچ کے لگتا ہے کہ شاید یہ پریمیم سروسز ہے تو ہاسپٹل ایڈمیشن سے مہنگی ہوگی, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو یہ سستی پڑتی ہے. انٹرسٹنگ. سیکنڈ, ہاسپٹل میں جو بھی آپ جتنا مرضی کر لیں, انفیکشن کیچ کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. گھر پہ آپ کے وہ چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں, اور گھر کے انوائرمنٹ میں ہیل بھی جلدی ہوتا ہے. تو ہولسٹک ہاسپٹلائزیشن ایٹ ہوم, اور یہ اس کو بوسٹ ملا کووڈ میں. اس سے پہلے اسٹارٹ تو ہو گیا تھا, اس کے اوپر بہت سارے فنکشنز پرفارم بھی چل بھی رہے تھے, لیکن یہ بوسٹ کووڈ کے ٹائم پہ ملا. لیکن اگین اس کے لیے یہ چیلنج تھا کہ پوسٹ کووڈ کیا یہ چیز چلے گی یا نہیں چلے گی. وہ ایک چیلنج تھا, اور الحمدللہ وہ بہت اچھی چلی, اور اٹس گروئنگ ماشاء اللہ, بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے شفا. دوسرا جو آپ کا پارٹ ہے, اگین کریئر میں بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں, اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. آپ کے کریئر کے نا اپنے فیز بنانے ضروری ہیں. اوکے. جب آپ جوائن کر رہے ہیں ایز اے فریشر, تو آپ نے اپنے اسکل سیٹ پہ کام کرنا ہے, آپ نے ٹولز یوز کرنے ہیں, ٹولز پہ کام کرنا ہے, آپ نے انیشیٹیوز لینے ہیں. یہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ کا جو انیشیٹیو لینے والی چیز ہے نا, وہ آپ کی کریئر ٹریجیکٹری ڈیسائڈ کر لیتی ہے فرام ڈے ون. اگر آپ آتے ہیں, اپنا کام کرتے ہیں, اور ڈے اینڈ پہ چلے جاتے ہیں, تو آپ ایک میڈیوکر گروتھ سے چلیں گے. اگر آپ آئیں گے اور اپنا کام ختم کر کے انیشیٹیوز لیں گے, آپ نئے پروجیکٹس کے اوپر کام کریں گے, اپنی اویلیبلٹی شو کریں گے, تو آپ کی گروتھ ڈفرینٹ لیول پہ ہے. پھر آپ جب مڈ ٹیئر پہ آتے ہیں, تو اگین آپ نے نیچے والے لوگوں کو سکھانا ہے. ہمارا یہ بھی بہت زیادہ کلچر ہے کہ ہم نے کسی کو سکھا دیا, تو اپنا کام کسی کو سکھا دیا تو وہ ہماری جگہ لے لے گا. ایسے نہیں. جب آپ نیچے کسی کو سکھاتے ہیں تو آپ اوپر اٹھتے ہیں, وہ آپ کو ٹیم اوپر ایلیویٹ کرتی ہے, تو پھر آپ کے پاس اور پروجیکٹس اور ٹیمز آتی ہیں.
اور جب آپ اگین ٹاپ ٹیئر پہ آتے ہیں تو اس میں جو بہت زیادہ چیزیں اگین انٹرپرسنل اسکلس پہلے بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن جب آپ ٹاپ ٹیئر پہ آتے ہیں تو آپ کو ایبزارب کرنی ہے چیزیں زیادہ، وٹ ٹو سے، وٹ ناٹ ٹو سے، وین ٹو سے، کونسل کیسے کرنا ہے. اور اگین جو سب سے زیادہ چیلنجنگ چیز ہے نا ٹاپ ٹیئر پہ آ کے یا لیڈرشپ رول پہ آ کے، لوگوں کو مینیج کرنا، ان کو سنبھالنا، ان کے رونے سننا، ان کے دکھ سننا Very true. اور کونسل کرنا. تو آپ کا نا اینڈ میں آ کے اس رول میں آ جاتا. تو اٹس ناٹ این ایزی جرنی. آپ نے گولز بہت کلیئر رکھنے ہیں، کریئر کو فیز بنانا ہے، اسٹیج 1 2 3، اور جو آپ کے گولز ہیں اس پہ کام کرنا ہے. تو I really liked the way یہ آپ نے phases کی جو بات کی, and I think something very important that you said, which I haven't heard a lot of people saying, but I think ایک successful person اسی طرح آئیڈینٹیفائی ہوگا آرگنائزیشن میں جب وہ انیشیٹو لے گا اور وہ اپنے ایک انوویٹیو آئیڈیا کو یا ایبزرڈ آئیڈیا کو جا کے ڈسکس کرے گا اور کہے گا ہم ایسا بھی تو کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ایم شیور جو آرگنائزیشن کے ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ ریئلائز کرے گی کہ بھئی یہ لڑکے میں کچھ ہے پوٹینشیل یا اس لڑکی میں, اور یہ کوئی نئی جدت لانا چاہ رہا ہے. اینڈ دیٹس واٹ ایوری بڈی وانٹس. سو لاٹ آف پیپل وڈ بی اشیمڈ اور افریڈ اور شائے, بٹ آپ نے سجیسٹ یہ کیا ہے کہ نہیں, آپ اپنے اس آئیڈیا کو جا کے شیئر کریں, آپ اس انیشیٹو کو ڈسکس کریں, اینڈ دیٹ مائٹ ایکسپوز یو ایز سم بڈی ڈفرینٹ اینڈ یونیک. ایسے ہی ہے. اور سر اس میں ایک چیز اور, آپ کا آئیڈیا یہ نہیں سوچنا کہ کتنا بےزتی ہوگی میری, کتنا مجھے لوگ مذاق اڑائیں گے. آئیڈیا ضرور فلوٹ کریں. اسی طرح فورمز پہ کویسچنس پوچھنا بہت امپورٹنٹ ہے. میں سم ٹائمز میٹنگز میں بڑے فورمز پہ خود سے ایسا بیسک سوال پوچھ لیتا ہوں تاکہ جو آڈینس میں یا ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اس میں کوئی ایسا سوال ان کے مائنڈ میں آیا ہوا ہوگا, اور لیکن ان کے اندر ہمت نہیں ہوگی, کریج نہیں ہوگی کہ میں یہ سوال پوچھوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انیشیٹو کے ساتھ ساتھ پوچھیں, جو چیز نہیں سمجھ میں آ رہی پوچھیں, لوگ سوال نہیں پوچھتے. اور دوسری چیز جو آپ نے بات کی کہ انیشیٹو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ میرا آئیڈیا بالکل میں جاؤں گا ٹرن ڈاؤن ہو جائے گا, لیکن نہیں, آپ رکے نہیں, آئیڈیاز لاتے رہیں. ہاں, یہ بڑا اچھی بات کی, ایمپیتھائز کرنا, کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس سوال ہو, وہ ڈر رہا ہو بات کرتے ہوئے. یہاں میں تھوڑا سا شیئر کروں گا. ایک پلیٹ فارم ہے گلوبل انٹرپرینورشپ نیٹ ورک, جس کو میں لیڈ کرتا ہوں, اور ایک والنٹیئر پوزیشن ہے. تو اس میں ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے گلوبلی, اور وہاں پہ 180 ممالک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی بڑی اچھی سی ٹاک چل رہی ہوتی ہے. اینڈ آئی ریئلائزڈ اف آئی وانٹ ٹو پروجیکٹ مائی سیلف ان فرنٹ آف دیز 180 پیپل, so then the thing that I learned was ask the first question. پہلے question پہ سب hesitant ہوتے ہیں. So I would raise my hand and I would say, this is Kashif Mohammad Khan from Jen, Pakistan. And then afterwards people would know you, right? And that's a very good way to project yourself. Exactly. So well said. اچھا, بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے اور کافی انسائٹفل انفارمیشن ینگسٹرس کو مل رہی ہے. تو اس حوالے سے ہم ینگسٹرس کی بات کر لیتے ہیں. جین زی ایک ٹرمینالوجی ہے جو آج کل بڑی فیشنیبلی یوز بھی ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ بلیو بھی کرتے ہیں کہ واقعی بھائی یہ کوئی یونیک کیریکٹرسٹک ٹریٹ کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں دنیا میں. سو واٹ وڈ یو لائک ٹو سے, ہیو یو ڈیلٹ ود جین زی؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے, ذرا وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ. بس یہ میرے آفس میں میری ٹیم ممبرز نہ دیکھیں تو میں اوپنلی بات کر سکتا ہوں. جین زی بالکل ڈفرینٹ ہیں اور ڈیفیکلٹ. میں اگین بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. ہم لوگ کی جنریشن میں ہم کسی کوئی ٹاسک ہے نا, ہم لوگ کھوتے گدوں کی طرح نہ کام کرتے رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں یہ ٹاسک ملا ہوا ہے تو ہم رات کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے ہم کریں گے. جین زی مطلب ایٹ لیسٹ جو میری ٹیم میں ہے, دے آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ ٹائمنگس. میرا ٹائم 5 بجے ہے, ٹھک کلاک آؤٹ, اس کے بعد اویلیبلٹی نہیں ہے. واو. پلس آپ کو ان کو تھوڑا ڈفرینٹلی مینیج کرنا ہے. کام میں بہت اچھے ہوں گے, پیس آف ورک بہت زبردست ہے. اگین اگلی جنریشن میں اگین کہوں گا انٹیلیجنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے, لیکن ان کو تھوڑا پیار محبت سے لاڈ سے چلانا پڑتا ہے. لاڈلے ہیں, لاڈلے ہیں. ایگزیکٹلی. اوکے ویری انٹرسٹنگ واٹ یو سیڈ. میں کسی طرح کی ایک میم تو نہیں تھی, ایک لڑکی کا وہ دیکھ رہا تھا جو اس نے اپنا غصے کا اظہار کیا تھا کہ میرے باس نے مجھ سے کہا کہ میں کل رات کو ٹرین میں بیٹھا تھا اور میں صبح پہنچ گیا, اور تم سے میں کہہ رہا ہوں آج تھوڑی دیر شام میں بیٹھ جاؤ اور تم کہہ رہی ہو کہ نہیں. تو اس نے کہا سر دیکھیں گے, آپ اگر آ گئے تو بہت اچھی بات ہے, آپ نے رات میں ٹرین بھی سفر کیا تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے, مگر ہم کل صبح کریں گے. 8 to 5 میرا ٹائمنگس ہے, اور میں اپنی صحت کا خیال رکھی ہوں, مجھے اپنی ٹائمنگس کا خیال ہے, میں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو آئی ایم سوری.
سو وہ ظاہر ہے پرانی جنریشن کو یہ بات بری لگتی ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا ہم تو گدھے گھوڑے کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دے آر ویری ٹائم باؤنڈ اینڈ یو نو دے سے کہ دس از واٹ آئی گیٹ پیڈ فار, اور وہ بہت زیادہ نوکری کو بڑا بھی نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح. ایگزیکٹلی. تو آئی ایم شیور کہ اس میں کچھ پازیٹیوس بھی ہیں اور کچھ نیگیٹیوس بھی ہیں ظاہر ہے, بٹ یا اس میں ایک چیز اور ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اپنا کریئر سوئچز بہت زیادہ ہے. میں اگین یہ کہتا ہوں کہ کریئر کے سٹارٹ میں آپ کے سوئچز جو ہے نا وہ پازیٹیو کنسیڈر ہوتے ہیں کہ گروتھ اورینٹیڈ ہے, لیکن ایک اسپیسیفک نمبر آف ایئرس کے بعد نا جو کریئر سوئچز بھی ہیں وہ نیگیٹو آپ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ ایک جگہ ریٹین نہیں کرتا, لانگ ٹائم نہیں رکے گا. تو جین زی کے لیے اگین یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ یس آپ سیلری انکریز پہ یا بہتر انوائرمنٹ پہ آپ سوئچ کریں, لیکن اتنے ریزنیبل سوئچز ہونے چاہیے کہ جو آپ کو نیگیٹو امپیکٹ نہ نظر آئے. ٹرو, ہم چاہیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص ہو جو لانگ ٹرم کمٹمنٹ کرے. تو ظاہر ایک اچھی لمبی جرنی رہی اینڈ ماشاء اللہ یو آر لیڈنگ این آرگنائزیشن, اور آئی ایم شیور بڑے چیلنجز بھی فیس کرنے کو ملتے ہیں, رنگ برنگے نئے نئے انداز کے لوگ بھی آتے ہیں. تو اینی لائفس انٹرسٹنگ لیسن دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر وتھ اوور آڈینس, کیا ایسی چیزیں سیکھی ہیں آپ نے جو ورتھ وائل ہیں شیئر کرنا؟ اچھا, اس میں ظاہر ہے بہت ساری چیزیں ہیں, میں شاید اس ٹائم پہ بہت ساری چیزیں نہ بھی بتا سکوں, لیکن میں کیونکہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں زیادہ میں نے ٹائم گزارا ہے. رائٹ. تو ہیلتھ کیئر اسپیسیفکلی اگر بات کریں تو ایمپتھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. مطلب آپ اگلے کے شوز میں جا کے سوچیں. دیکھیں ہم پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں, وہ آلریڈی کسی پرابلم کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, کوئی مطلب ہاسپٹیلٹی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں یا ریسٹورینٹس کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو وہاں پہ تو لوگ ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے جا رہے ہیں. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اگر میں تو بینگ ہیلتھ کیئر انڈسٹری کا ہو کہ میں تو کہتا ہوں کہ ایمپتھی امپورٹنٹ ہے, لیکن باقی پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں. جب پرابلم ٹریگر ہوتا ہے یا کوئی کسٹمر آپ کا غصے میں ہے تو آپ اس کے شوز میں جا کے اگر ایک دفعہ دیکھیں گے نا اور اس کی جگہ آ کے اس پرابلم کو اسیس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو وہ ہمیشہ ہیلپ کرے گا. بہت سارے ظاہر ہے کیئر پرووائڈ کرتے ہوئے لوگوں کی کمپلینٹس بھی آتی ہیں, پرابلمس بھی آتی ہیں, لیکن جب کوئی بندہ غصے میں ہوتا ہے نا تو آپ کو اس کی سائڈ پہ پہلے ضرور جانا ہے. ویری نائس. اور اپنے آپ کو شو کرانا ہے کہ یو آر اے پارٹ آف اس جرنی, جو اس نے جو اس ٹائم پہ فیل کر رہا نا وہ اس کے ساتھ ہو. تو اس سے وہ آپ اس کو آہستہ آہستہ پھر ٹرن ڈاؤن کرو. یہ آپ کو ہمیشہ لائف میں کام آئے گا, اور یہ میں نے بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی کیا ہے. ایون میں اپنے کو ورکرس کے ساتھ, ٹیم ممبرس کے ساتھ یہ چیز بہت پریکٹس کرتا ہوں. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ لوگوں کو سنیں, پہلے ان کی جگہ شوز میں جا کے فیل کریں اور پھر اس کے بعد. آئی تھنک ویری امپورٹنٹلی سیٹ. ویسے یہ ایموشنل انٹیلیجنس میں ہم یہی بات کرتے ہیں نا کہ اپنی فیلنگس کا بھی احساس کریں اور دوسرے کی بھی. اینڈ اگر ایک شخص آلریڈی غصے میں ہے تو ہمارا اسپانٹینیس ریئیکشن یہ ہوگا کہ اس سے زیادہ اونچی آواز میں بات کریں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کیا چیز ہے جو اس کو ٹریگر کر گئی ہے. ورنہ نارملی تو بندہ غصے میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ پہلے اس کو اگر پیسیفائی کر لیں تو موسٹ پرابلی وہ پرابلم وہیں سالو ہو جائے گا. تو اپنی ایگو اور انا کو آنے سے پہلے آپ ایمپیتھائز کرنے کی کوشش کریں. آئی تھنک دیٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو ہیو سیڈ. سمپل ایڈوائس بٹ ویری پاورفل ایڈوائس. اگین اس میں اسی سے لنکڈ کہ سچویشنز آتی ہیں تو جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرتا ہے فوراً سے. انسان کو رسپونڈ کرنا ہے سچویشن کا. تو رسپانس جو ہے جب آپ سوچ کے اس سچویشن کو ایویلویٹ کر کے ریئیکٹ نہیں کرتے, آپ رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کا ہمیشہ رزلٹ پازیٹیو آتا ہے. ناٹ ٹو ریئیکٹ, رسپونڈ ٹو دا سچویشن. تو بگر موٹیویشن کیا ہوتا ہے؟ آئی مین واٹ از ون موٹیویشنل ٹول دیٹ ورکس آل دا ٹائم؟ یو آر اراؤنڈ such a big team. You have how many people in this organization right now? Almost 600 plus. Huge team. اور it's growing like daily 10 سے 12 لوگ ایڈ ہو رہے ہیں. تو by end of this year it will be around 1000. Wow. So what motivational tool always works for you? Again, difficult question. لیکن جو گول ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر بندہ آپ کو پسند کرے. پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس پوزیشن پہ آ کے بہت سارے ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس بھی لینے پڑتے ہیں. ایون امپلائیز کی ٹرمینیشنز ہوتی ہیں, ڈسپلنری ایکشنز ہوتے ہیں. ظاہر ہے بڑا سیٹ اپ ہے تو مینیج کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں. لیکن جو وہی بات ہے کہ اگین میں تھوڑا ریلیجیس پرسپیکٹیو سے بات کروں گا کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ دوسرا مومن اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے. ایمپیتھی کی جو بھی میں نے بات کی وہ یہی ہے کہ آپ ہر بندے کے بارے میں سوچ رہے ہو کہ آپ کیا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں دوسرے کی لائف میں.
میں میرے پاس کوئی میرا ٹیم ممبر آتا ہے, مجھے اپنا پرابلم بتاتا ہے, تو میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اس کو سالو کروں. لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو بٹھا کے سمجھاتا ہوں کہ تمہارا کریئر ٹریجیکٹری یہ ہے, میں یہ پاتھ دیکھ رہا ہوں, تو بہت سارے لوگ رک جاتے ہیں. تو اگین اف یو آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این امپیکٹ, اور آپ اس لوگوں کے لیے, اگین کہتے ہیں نا کہ ہم اس ملک کے لیے, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہوگی, لیکن اگر میں اپنی آرگنائزیشن میں ہی دیکھوں, میرے لیے میں نے اس کا جواب دینا ہے ان لوگوں کا جو میرے امپلائیز ہیں, تو ان کے لیے میں کیا بہتر کر سکتا ہوں, ان کی ویل بینگ کیسے, اس کے اوپر میں کیا فوکس کر سکتا ہوں, وہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. اور اسی کے لیے اگین میری موٹیویشن یہ ہے کہ میں ان 600 لوگوں کے خاندان کیسے, ان کی زندگیاں کیسے بہتر. اوور آل اچھا سوچنے اور کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے ان یور ہارٹ, اینڈ دیٹ جنرلی ورکس فار یو. کہتے ہیں نا مسلمان ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ آپ کی ذات سے سب کو فائدہ پہنچے, اور منیمم یہ ہے کہ آپ کی ذات سے نقصان نہ پہنچے. تو ویری ویل سیڈ. Very interesting discussion we had today with you, Umair. I will just go with you in the last question. کیونکہ بہت سارے ینگسٹرز جو کہ اب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں اقرا کو, وہ آپ کا یہ انٹرویو دیکھیں گے, تو کیا ایڈوائس دیں گے ایسے ینگسٹرز کو جو ابھی اپنی 4 سال کی یا 3 سال کی جرنی شروع کرنے والے ہیں ان دا یونیورسٹی؟ واٹ وڈ یو ایڈوائز دوز ینگر پیپل؟ سر میں اگین اپنے اس ٹائم سے ہی ریلیٹ کروں گا کہ یونیورسٹی میں سیکھنے کے لیے آئیں, لیکن نہ انجوائے بھی صحیح کریں. ویری ویل سیڈ. ایسے نہیں ہے کہ آئیں کلاس اٹینڈ کریں, پریزنٹیشنز اور ان پہ فوکس کریں, اسائنمنٹس پہ فوکس کریں, نمبرس کی طرف ضرور جائیں. میں ایک لائک بچہ نہیں تھا, میں ایوریج اسٹوڈنٹ رہا ہوں تھرو آؤٹ مائی اکیڈیمک. ایون یونیورسٹی میں بھی کوئی بہت لائک بچہ نہیں تھا. لیکن آپ اپنے گرومنگ پہ کام کریں, اور گرومنگ ایسے ہوگی جب آپ دوستوں کے ساتھ اٹھیں گے, بیٹھیں گے, کلاس بنک بھی ضرور کریں, وہ بھی بہت میٹر کرتی ہے, وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. ٹرو. اور اسائنمنٹس بھی اسکپ کریں. ایک اور چیز جو مجھے یاد ہے, میری ہمیشہ سب سے اچھی پریزنٹیشن وہی ہے جو میں نے لاسٹ منٹ پہ بنائی ہے. اسائنمنٹ سب سے اچھی وہی ہے جو میں نے لاسٹ منٹ. آج تو تم فیوریٹ ہو جاؤ گے ہمارے بچوں کے یہ والی باتیں بتا کے. ہر بندے کا نا اپنے آپ کو, اگین آپ نے اپنی اسٹرینتھس دیکھنی ہے. میری اسٹرینتھ یہ ہے کہ میں انڈر پریشر بہت زبردست کام کرتا ہوں. میں لاسٹ منٹ پہ میری پرفارمنس بہت اچھی بہت ایکسل کر جاتی ہے. مجھے پتا ہے کہ میں نے 3 دن بعد کی میری ایک ڈیڈ لائن ہے, تو میں اس کو آرام آرام سے لے کے چلوں گا, لیکن وہ جو آخری 2-3 گھنٹے ہیں نا, اس میں پرفارمنس. تو اگین آپ کا کیا چیز اچھی ہے, آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. ایک چیز اور اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے, کہ آج کل اے آئی ہر کوئی لگ رہا ہے, مطلب اگین ہر ایک کا فوکس ہے کہ اے آئی ٹولز آ گئے ہیں تو ہم ریپلیس ہو جائیں گے. نہیں, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اے آئی آپ کو ریپلیس نہیں کرے گا, لیکن آپ نے اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہے کیسے, آپ نے ٹولس کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے, پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھانی ہے, اس کے اوپر ضرور فوکس کریں. اگین یونیورسٹی میں آ کے آپ سیکھیں, اکیڈیمیا, لائف انجوائے کریں, کلاسز بنک ضرور کریں, اور ساتھ میں اپنے اسکلس پہ کام کریں. خواتین حضرات, بڑا زبردست آج یہ ڈسکشن رہا. عمیر نے بڑی انٹرسٹنگ ایڈوائس دی ینگسٹرس کو. آئی تھنک دا ہول آئیڈیا از کہ وہ جو 4 سال آپ کو ملے ہیں اس میں بہت ساری خوبصورت میموریز بلڈ کریں, بیکاز یہ 4 سال دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اینڈ وین یو کم بیک ٹو دا یونیورسٹی سے پڑھتے وقت آپ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی ختم ہو جائے. جب یونیورسٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں یار وہ بڑے خوبصورت دن تھے. تو عمیر, thank you very much. Had a lovely conversation with you. And we would love to have you again sometime. And خواتین حضرات, امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ کے ہوسٹ کی طرف سے اللہ حافظ.